1953 में अमेरिका के शहर ब्रुकलिन में एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम जेफरी एप्स्टन रखा गया। यह न किसी बड़े खानदान का फर्द था, न किसी सियासी या माली विरासत का वारिस। इसके वालिदैन मतउस तबके से ताल्लुक रखते थे, मगर घर में कोई गैर मामूली आसाइश नहीं थी और ना ही ऐसा कोई रास्ता नजर आता था जो आगे चलकर इसे ताकतवर हलकों तक ले जाता। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद एप्स्टन ने कोई ऐसी आला डिग्री हासिल नहीं की जिसका जिक्र बाद में नुमाया तौर पर सामने आए। इसकी जिंदगी का पहला नुमाया मोड़ उस वक्त आया जब इसे एक तालीमी इदारे में पढ़ाने की नौकरी मिली। यह इदारा आम नहीं था, यहाँ अमीर और बाअसर खानदानों के बच्चे पढ़ा करते थे। यही वो मकाम था जहाँ एप्स्टन ने पहली बार दौलत और ताकत को करीब से देखना शुरू किया। उसातिज़ा की नौकरी इसके लिए महज रोजगार नहीं थी बल्कि एक दरवाज़ा थी। यहाँ इसकी मुलाकात ऐसे वालिदैन से हुई जो बड़े कारोबारी, सरमायाकारी और सियासी असर व रसूख से जुड़े हुए थे। बाद में सहाफ़ियों ने लिखा कि एप्स्टन का अंदाज़ गुफ्तगू पुरएतमाद था। वो खुद को ज़्यादा जानने वाला जाहिर करता था और यही बात कुछ लोगों को मुतासिर करती थी। कुछ ही अरसे बाद एप्स्टन ने तदरीस छोड़ दी। ये फैसला गैर मामूली था क्योंकि इसके बाद इसके पास कोई वाज़ह पेशा नहीं था, मगर इसी दौर में वो माली दुनिया में दाखिल हुआ। यहाँ से इस कहानी में पहला बड़ा सवाल पैदा होता है। एक उस्ताद जिसके पास कोई नुमाया माली पस मंजर नहीं, अचानक दौलतमंद अफराद के माली मामलात संभालने लगता है। ये तब्दीली कैसे आई, इस पर कभी कोई वाज़ह वजाहत सामने नहीं आई। अखबारात और तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्स्टन ने निजी माली मुशावरत का काम शुरू किया। वो खुद को ऐसे शख्स के तौर पर पेश करता था जो बड़े लोगों के पैसे को बढ़ाना जानता है। इसका दावा था कि वो पेचीदा सरमायाकारी के तरीके समझता है और ख़ास किस्म के मौके तक रसाई रखता है। यहाँ एक अहम बात सामने आती है। एप्स्टन की दौलत का कोई खुला रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके नाम पर कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, कोई अवामी कारोबार नहीं था और ना ही वो किसी मारूफ माली इदारे का सरबराह था। इसके बावजूद इसके तर्ज जिंदगी में मुसलसल इजाफा होता गया। वक्त के साथ इसके पास निजी जहाज आए, बड़े बड़े घर आए और ऐसे इलाके आए जहां आम आदमी का दाखिला भी आसान नहीं होता। ये सब कुछ किस बुनियाद पर हुआ, इस पर सहाफ़ियों ने बार बार सवाल उठाए, मगर वाज़ह जवाब कभी सामने नहीं आया। 1980 और 90 की दिहाई में एप्स्टन का नाम आहिस्ता आहिस्ता उन हलकों में गर्दिश करने लगा जहां आम लोगों की रसाई नहीं होती। सियासत, कारोबार, तालीम और समाजी तकरीबात, हर जगह वो नजर आने लगा। ये बात बार बार वाज़ह करना जरूरी है कि किसी तकरीब में शिरकत या किसी तस्वीर में नजर आना बजाते खुद जुर्म नहीं होता। यही असूल सहाफ़ियों ने भी अपनाया, मगर मसला ये था कि एप्स्टन की रसाई ने बाद में होने वाली तहकीकात को मुश्किल बना दिया। वो ऐसे लोगों को जानता था जो फ़ोन उठा सकते थे, वो ऐसे हलकों में बैठता था जहां फैसले होते थे। इसी दौरान पस मंजर में एक और कहानी चल रही थी। 1990 की दिहाई के वस्त में कुछ लड़कियों ने अपने करीबी लोगों को बताया कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है। ये बातें इब्तिदा में दबी रही, न कोई पुलिस रिपोर्ट बनी, न कोई अदालत पहुंची। बाद में सामने आने वाली गवाहियों के मुताबिक इन लड़कियों को मुख्तलिफ तरीकों से एप्स्टन तक लाया जाता था, कभी हल्के काम के बहाने, कभी मदद के नाम पर और कभी पैसे की पेशकश के जरिए। ये एक ही वाकया नहीं था, मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ वक्तों और मुख्तलिफ हालात में, मगर एक जैसा तरीका सामने आया। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब एप्स्टन एक बाअसर शख्सियत बन चुका था। इसके पास ऐसे घर थे जहां आम लोग नहीं जाते थे। इसके पास ऐसा अमला था जो अहकामात मानता था और इसके पास ऐसा दायरा था जो सवाल नहीं करता था। यहाँ एक और अहम बात सामने आती है। इन बरसों में अगरचा कुछ सरगोशियां थी, मगर किसी बड़े इदारे ने संजीदगी से कार्रवाई नहीं की, न इसलिए कि सबूत मौजूद नहीं थे, बल्कि इसलिए कि शिकायत करने वाले कमजोर थे। वक्त गुजरता गया, एप्स्टन की जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चलती रही। वो सफर करता रहा, तकरीबात में जाता रहा और खुद को एक कामयाब शख्स के तौर पर पेश करता रहा। फिर 2005 का साल आया। ये वो लम्हा था जब खामोशी पहली बार टूटी। फ्लोरिडा में एक खानदान ने पुलिस से राब्ता किया। एक कम उम्र लड़की ने अपने वालिदैन को बताया कि इसके साथ क्या हुआ। इस बार मामला नजरअंदाज नहीं हुआ। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने सिर्फ एक बयान पर इक्तफा नहीं किया, उन्होंने मजीद लड़कियों से बात की। हैरानकुन तौर पर कई बयानात एक दूसरे से मिलते जुलते थे। जगह बदलती थी, मगर कहानी का अंदाज वही था।
یہی وہ مقام تھا جہاں ایپسٹن کی کہانی پہلی بار باضابطہ طور پر قانون کے سامنے آئی۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق پولیس نے شواہد جمع کیے، فائل تیار کی اور معاملہ اعلیٰ سطح پر بھیجا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اب شاید معاملہ کھلے گا۔ فلوریڈا کے ایک ساحلی علاقے میں ایک خاندان پولیس کے دفتر پہنچتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی خاندان نہیں تھا، نہ کوئی بااثر نام، یہ ایک عام خاندان تھا اور ان کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے وہ بات بتائی جو وہ پہلے کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ پولیس افسران نے بیان سنا۔ ابتدا میں یہ ایک شکایت تھی، مگر جلد ہی ایک فائل بن گئی، کیونکہ بیان میں جو تفصیل تھی وہ عام نہیں تھی۔ مقام، طریقہ اور انداز سب کچھ واضح تھا۔ پولیس نے صرف اسی بیان پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے پوچھ گچھ کا دائرہ بڑھا دیا۔ قریبی علاقوں میں معلومات جمع کی گئی۔ کچھ ہی وقت میں مزید لڑکیوں کے نام سامنے آنے لگے۔ ان لڑکیوں کے بیانات الگ الگ تھے، مگر ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ یہاں ایک اہم بات سامنے آئی، ہر بیان میں طریقہ تقریباً ایک جیسا تھا۔ پہلے رابطہ، پھر پیسے کی بات، پھر ایک مخصوص جگہ اور پھر وہ عمل جسے بعد میں عدالت نے جرم قرار دیا۔ پولیس کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی ایک لمحے کی بات نہیں بلکہ ایک جاری عمل تھا۔ تحقیقی رپورٹوں کے مطابق پولیس نے ایپسٹن کے گھروں کا جائزہ لیا، عملے سے پوچھ گچھ کی، فون ریکارڈ اور سفری تفصیل دیکھی گئی۔ شواہد بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ معاملہ اب مقامی سطح سے نکل چکا تھا۔ پولیس نے اپنی سفارشات اعلیٰ حکام کو بھیجی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ وفاقی سطح پر مقدمہ چلانے پر غور ہونے لگا۔ مگر یہاں کہانی نے ایک مختلف رخ اختیار کیا۔ تحقیق کے دوران ایپسٹن کے وکیل سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے قانونی نکات اٹھائے، مذاکرات شروع کیے اور اس معاملے کو ایک محدود دائرے میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہاں وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس پر بعد میں سب سے زیادہ سوال اٹھے۔ تحقیقی صحافیوں کے مطابق استغاثہ اور دفاع کے درمیان ایسے مذاکرات ہوئے جن میں متاثرہ فریق شامل نہیں تھا۔ یہ مذاکرات بند دروازوں کے پیچھے ہو رہے تھے۔ متاثرہ لڑکیوں اور ان کے خاندانوں کو اس بارے میں مکمل معلومات نہیں دی گئی۔ بالآخر ایک معاہدہ سامنے آیا۔ یہ معاہدہ عام عدالتی کارروائی سے مختلف تھا۔ اس کے تحت ایپسٹن نے کچھ محدود الزامات قبول کیے، جبکہ اصل سنگین الزامات کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بدلے میں اسے وفاقی سطح پر مقدمہ نہ چلانے کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ بعد میں صحافیوں نے تفصیل سے شائع کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ وہ سہولت تھی جو عام ملزم کو کبھی بھی نہیں ملتی۔ عدالت میں ایپسٹن نے جرم قبول کیا، مگر اس جرم کی نوعیت محدود رکھی گئی۔ سزا سنائی گئی، مگر اس سزا کے ساتھ ایسی سہولتیں شامل تھی جو عام قیدیوں کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ قید کے دوران ایپسٹن کو دن کے وقت باہر جانے کی اجازت تھی۔ وہ کام کرتا، ملتا جلتا اور شام کو واپس جاتا۔ یہ سب کچھ سرکاری اجازت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہاں متاثرہ لڑکیوں کو سب سے بڑا دھچکا لگا۔ انہیں اس معاہدے کے بارے میں بعد میں پتہ چلا۔ انہوں نے عدالت میں کہا کہ اگر انہیں پر وقت اطلاع دی جاتی تو وہ اپنی بات رکھتی، مگر ان کی آواز شامل ہی نہیں کی گئی۔ اخبارات نے اس پر سوال اٹھایا۔ قانونی ماہرین نے لکھا کہ متاثرین کو اطلاع نہ دینا قانون کی روح کے خلاف تھا۔ یہ بات بعد میں عدالتوں میں بھی موضوع بن گئی۔ اس دوران ایپسٹن جیل سے باہر آ چکا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر معمول پر آ گئی تھی۔ وہ پھر سے سفر کرنے لگا، تقریبات میں نظر آنے لگا اور اپنے پرانے حلقوں میں واپس آ گیا۔ مگر اس بار فرق یہ تھا کہ کچھ صحافی خاموش نہیں رہے۔ انہوں نے پرانی فائلیں دوبارہ کھولی، پولیس کی ابتدائی رپورٹیں حاصل کی، متاثرہ لڑکیوں سے بات کی، ان کے بیانات شائع کیے مگر شناخت چھپا کر۔ ان رپورٹوں نے عوامی رائے بدلنا شروع کر دی۔ لوگوں کو پہلی بار تفصیل سے معلوم ہوا کہ 2005 میں کیا شواہد تھے اور 2008 میں کیا ہوا۔ یہ فرق بہت واضح تھا۔ عدالتی دستاویزات میں یہ بھی سامنے آیا کہ وفاق کی استغاثہ کی سفارش موجود تھی، مگر اسے آگے نہیں بڑھایا گیا۔ یہ بات بعد میں عدالتی فیصلوں میں اہم بنی۔ یہاں کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد متاثرہ لڑکیوں نے عدالت سے رجوع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ انہیں اس معاہدے سے لا علم رکھا گیا۔ یہ مقدمہ آسان نہیں تھا۔ ایک طرف طاقتور وکیل تھے، دوسری طرف وہ لڑکیاں جن کے پاس صرف دستاویزات اور سچ موجود تھا۔ عدالتی کارروائی میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ متاثرین کو اطلاع نہ دینا غلط تھا۔ اس اعتراف نے اس کیس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایپسٹن کی کہانی ایک بار پھر خبروں میں آ گئی۔ صحافیوں نے اس کیس کو صرف جرم کے طور پر نہیں بلکہ نظام کے مسئلے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ کیسے طاقت رسائی اور قانون مہارت نے ایک سنگین معاملے کو محدود کر دیا۔
ایپسٹن اس دوران آزاد تھا، مگر اس کے گرد سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کی دولت، اس کے تعلقات اور اس کے ماضی پر روشنی ڈالی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب نئی متاثرہ خواتین سامنے آ رہی تھی، وہ خواتین جو پہلے کے معاہدے کا حصہ نہیں تھی۔ ان کی گواہیاں الگ تھی مگر کہانی وہی تھی۔ 2008 کے متنازع معاہدے کے بعد کئی سال تک جیفری ایپسٹن کی زندگی بظاہر خاموشی سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے طرز زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ اس کے پاس اب بھی نجی جہاز تھے، سمندری جزیرے کی ملکیت تھی، نیو یارک اور فلوریڈا میں قیمتی گھر موجود تھے اور سماجی تقریبات میں اس کی شرکت جاری تھی۔ لیکن پردے کے پیچھے سب کچھ ویسا نہیں تھا۔ تحقیقی صحافیوں نے اس معاملے کو زندہ رکھا، وہ صحافی جنہوں نے پہلی تفتیش کے دوران کیس کو قریب سے دیکھا تھا، اب دوبارہ پرانے ثبوتوں کی چھان بین کر رہے تھے۔ عدالتوں میں فائلیں کھولی جا رہی تھی، متاثرہ خواتین سے رابطے کیے جا رہے تھے اور نئے گواہ سامنے آ رہے تھے۔ کئی متاثرہ خواتین نے کہا کہ انہوں نے اس وقت بات نہیں کی تھی کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی ان کی بات پر یقین کرے گا۔ اب وہ سامنے آ رہی تھی۔ ان کے پاس تصاویر، پرانے نوٹس اور پیغامات جیسے ثبوت تھے۔ ان بیانات کے بعد وفاقی اداروں پر دباؤ بڑھنے لگا۔ عوامی سطح پر سوالات ہونے لگے کہ آخر اتنے سنگین الزامات کے باوجود ایپسٹن کو کیسے بچایا گیا تھا۔ یہ دباؤ اتنا بڑھا کہ 2018 کے آخر اور 2019 کے آغاز میں وفاقی تحقیقاتی اداروں نے دوبارہ کارروائی شروع کر دی۔ جون 2019 میں وفاقی گرینڈ جیوری کے سامنے ایپسٹن کے خلاف شواہد رکھے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ 6 جولائی 2019 کو وفاقی اہلکاروں نے ایپسٹن کو نیو یارک کے ہوائی اڈے سے گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی کئی برس دبایا گیا معاملہ ایک بار پھر دنیا بھر کی خبروں میں آ گیا۔ عدالت میں جو الزامات لگائے گئے وہ پہلے سے زیادہ سنگین تھے۔ وفاقی استغاثہ نے کہا کہ ایپسٹن نے کم عمر لڑکیوں کی بھرتی، نقل و حمل اور جنسی استحصال کا ایک منظم نظام بنایا تھا۔ یہ صرف 1-2 واقعات نہیں تھے، یہ ایک نیٹ ورک کی طرح منظم تھا۔ الزام تھا کہ ایپسٹن کے گھروں میں وہ کمرے موجود تھے جہاں ان لڑکیوں کو بلایا جاتا۔ پولیس کے چھاپوں میں کچھ ویڈیوز، دستاویزات اور تصویریں بھی برآمد ہوئی۔ یہ شواہد پہلے مقدمے میں شامل نہیں تھے۔ عدالت میں ایپسٹن نے تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ اس کے وکیلوں نے ضمانت کی درخواست دی مگر وفاقی جج نے اسے مسترد کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ثبوت مضبوط ہے اور ایپسٹن کے ملک چھوڑنے کا خدشہ ہے۔ ایپسٹن کو نیو یارک کے میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر میں رکھا گیا۔ یہ وہی جیل تھی جہاں پہلے بھی کئی ہائی پروفائل قیدی رکھے گئے تھے۔ سرکاری سطح پر اعلان کیا گیا کہ اسے خصوصی نگرانی میں رکھا جائے۔ خصوصی نگرانی میں رکھا جائے گا کیونکہ پہلے ایک موقع پر اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ جیل کے اندر کے حالات پر بعد میں کئی رپورٹس شائع ہوئی۔ ایپسٹن کو ایک عام سیل میں نہیں بلکہ ایک مخصوص کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اسے دن میں 20 گھنٹے قید میں رہنا ہوتا تھا اور صرف چند گھنٹوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ اس کے کمرے میں نگرانی کے لیے کیمرے لگے تھے اور ہر چند منٹ بعد گارڈز کو چیک کرنا ہوتا تھا۔ جیل کے عملے کے مطابق ایپسٹن کی نفسیاتی حالت غیر متوازن تھی۔ اسے ڈاکٹروں نے نگرانی کی فہرست میں شامل کیا تھا مگر کچھ ہفتوں بعد اس نگرانی کو ہٹا دیا گیا۔ اس دوران اس کے وکیل روزانہ ملاقات کے لیے آتے تھے۔ عدالت میں کارروائی جاری تھی اور استغاثہ مسلسل نئے شواہد جمع کر رہا تھا۔ ایپسٹن کی گرفتاری کے بعد کئی خواتین نے مزید گواہیاں جمع کروائی۔ یہ وہ متاثرین تھی جو 2008 کے معاہدے کا حصہ نہیں تھی۔ ان بیانات میں واقعات کا سلسلہ 1990 کی دہائی کے اواخر سے لے کر 2000 کی دہائی کے آخر تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر بیان میں تقریباً ایک جیسا انداز بیان تھا: رابطہ، بھرتی، پیسے کی پیشکش اور پھر خاموشی۔ یہ گواہیاں مقدمے کے لیے فیصلہ کن بن رہی تھی۔ پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ ایپسٹن کو مکمل قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وفاقی حکام نے کہا کہ وہ اس کے مالی معاملات اور ممکنہ ساتھیوں کی فرصت بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس اعلان کے بعد معاملہ مزید حساس ہو گیا کیونکہ ایپسٹن کے تعلقات کئی طاقتور لوگوں سے تھے۔ اخبارات نے لکھا کہ بعض بڑی شخصیات کے نام سفری ریکارڈز اور فون لاگز میں موجود ہے۔ اگرچہ ان پر کوئی قانونی الزام نہیں لگا مگر ان کے ذکر نے عوام میں تجسس اور شک پیدا کر دیا۔ یہ پہلو بعد میں کیس کے عوامی دباؤ کا اہم سبب بنا۔ ایپسٹن کی گرفتاری کے چند ہفتے گزرے تھے کہ اچانک جیل کے اندر ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ اسے ایک دن زخمی حالت میں پایا گیا۔
رپورٹس میں کہا گیا کہ اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اسی بنیاد پر اسے خصوصی نگرانی میں رکھا گیا، مگر چند دن بعد یہ نگرانی ہٹا دی گئی۔ گارڈز نے رپورٹ دی کہ اب خطرہ کم ہے۔ پھر وہ دن آیا جو اس کہانی کا سب سے زیادہ متنازع موڑ ثابت ہوا۔ 10 اگست 2019 کی صبح جیل کے عملے نے بتایا کہ ایپسٹن اپنے کمرے میں بے ہوش حالت میں پایا گیا۔ کچھ دیر بعد سرکاری طور پر اس کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی۔ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، میڈیا میں ہلچل مچ گئی۔ کیمرے بند کیوں تھے؟ گارڈز کہاں تھے؟ نگرانی کیوں ناکام ہوئی؟ ان سوالوں نے جیل کے نظام پر براہ راست انگلی اٹھا دی۔ تحقیقات شروع ہوئی۔ پتہ چلا کہ جس رات یہ واقعہ ہوا، نگرانی کرنے والے دونوں گارڈ سو گئے تھے۔ کیمرے کا کچھ حصہ کام نہیں کر رہا تھا اور لاگ میں وقت پر چیکنگ درج نہیں تھی۔ یہ تمام باتیں سرکاری دستاویزات میں درج ہوئی۔ بعد میں دونوں گارڈز کے خلاف کارروائی ہوئی، مگر کچھ وقت بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ایپسٹن کی موت کے ساتھ ہی مقدمہ قانونی طور پر ختم ہو گیا، کیونکہ مجرم زندہ نہیں رہا، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وفاقی حکام نے اس کے معاونین اور قریبی لوگوں کے خلاف تفتیش شروع کر دی۔ اسی دوران گھسلین میکسویل کا نام نمایاں ہوا، وہ عورت جو ایپسٹن کے ساتھ اکثر نظر آتی تھی۔ گواہیوں میں اس کا ذکر تھا کہ وہ لڑکیوں کو بھرتی کرنے میں مدد کرتی تھی۔ یہی کردار بعد میں اس کے خلاف مقدمے کی بنیاد بنا۔ ایپسٹن کی موت کے فوراً بعد اس کی جائیداد کا جائزہ لیا گیا۔ متاثرہ خواتین نے اس کے خلاف دیوانی مقدمے دائر کیے تاکہ انہیں کچھ مالی معاوضہ مل سکے۔ عدالت نے ایک فنڈ قائم کرنے کی اجازت دی جس سے متاثرہ خواتین کو ادائیگیاں کی گئی۔ وہ معاوضہ کسی جرم کے اعتراف کے بغیر تھا، مگر ان کے لیے ایک علامتی قدم سمجھا گیا۔ یہ سب کچھ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ہوا، مگر اس دوران دنیا بھر کے اخبارات میں ایپسٹن کا نام نمایاں رہا۔ اس کی موت کے باوجود مقدمے کی گونج ختم نہیں ہوئی۔ تحقیقاتی صحافت نے ایک بار پھر سوال اٹھایا کہ کیا یہ واقعی خودکشی تھی یا جیل کے نظام کی ناکامی۔ حکومتی سطح پر جاری تحقیقات کے نتائج نے کہا کہ یہ نگرانی میں سنگین غلطیوں کا نتیجہ تھا، مگر اس وضاحت سے عوام مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایپسٹن کی زندگی کا ہر پہلو میڈیا میں زیر بحث آنے لگا۔ اس کے مالی ذرائع، اس کے تعلقات، اس کے سفر، سب کچھ جانچا جانے لگا۔ پولیس نے اس کی نجی جزیرے کی تلاشی لی۔ کئی ثبوت ملے جن سے اندازہ ہوا کہ وہاں پر بھی وہی غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی تھی جن کا ذکر متاثرہ لڑکیوں نے کیا تھا۔ یہاں کہانی کے اس حصے میں جیل کی دیواروں سے باہر سچ پھیل چکا تھا۔ ہر روز نئی خبریں، نئی فائلیں اور نئے سوالات سامنے آ رہے تھے، مگر مرکزی کردار اب زندہ نہیں تھا، اس لیے عدالت میں جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایپسٹن کی موت کے بعد یہ معاملہ قانونی طور پر ختم نہیں ہوا۔ مرکزی ملزم تو منظر سے ہٹ چکا تھا، مگر اس کے ارد گرد موجود کردار، فائلیں اور شواہد باقی تھے۔ اسی لیے تفتیش کا رخ اب ان لوگوں کی طرف مڑا جو برسوں تک اس کے قریب رہے تھے۔ تحقیقی رپورٹوں میں ایک نام بار بار سامنے آ رہا تھا۔ یہ نام تھا گھسلین میکسویل۔ وہ ایپسٹن کے ساتھ سماجی تقریبات میں نظر آتی رہی تھی۔ سفری ریکارڈ میں اس کا نام شامل تھا۔ متاثرہ خواتین کے بیانات میں بھی اس کا ذکر آیا۔ متاثرہ خواتین نے بتایا کہ لڑکیوں سے پہلا رابطہ اکثر اسی کے ذریعے ہوتا تھا، کبھی تعارف کے نام پر، کبھی مدد کے وعدے پر اور کبھی کسی معمولی کام کی بات کر کے۔ یہ بیانات مختلف وقتوں اور جگہوں سے آئے، مگر انداز ایک جیسا تھا۔ ایپسٹن کی موت کے بعد تفتیشی اداروں نے انہی بیانات کی بنیاد پر کارروائی تیز کی۔ بالآخر گھسلین میکسویل کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں اس پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے کم عمر لڑکیوں کی بھرتی میں مدد کی تھی، انہیں ایپسٹن کے قریب لانے میں کردار ادا کیا اور ایک منظم طریقے سے اس نظام کو چلانے میں شامل رہی۔ مقدمہ شروع ہوا۔ استغاثہ نے متاثرہ خواتین کی گواہیاں پیش کی۔ عدالتی دستاویزات میں بتایا گیا کہ یہ بیانات ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ دفاع کی طرف سے الزامات سے انکار کیا گیا، مگر گواہیوں، سفری ریکارڈز اور دستاویزات نے مقدمے کو مضبوط رکھا۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ سنایا۔ گھسلین میکسویل کو مجرم قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق تھا کہ ایپسٹن اکیلا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک منظم عمل تھا جس میں ایک سے زیادہ افراد شامل تھے۔ اس فیصلے کے بعد کیس کا ایک اور رخ سامنے آیا۔ اب بات متاثرہ خواتین کی حقوق اور مالی معاوضے کی تھی۔ چونکہ ایپسٹن مر چکا تھا، اس لیے فوجداری مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، مگر متاثرہ خواتین نے دیوانی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے ایپسٹن کی جائیداد کے خلاف دعوے دائر کیے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس جائیداد کی مالیت بہت زیادہ تھی۔ عدالت نے اجازت دی کہ ایک معاوضہ
پروگرام قائم کیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت متاثرہ خواتین نے دعوے جمع کروائے۔ ہر دعوے کی جانچ کی گئی۔ متعدد خواتین کو مالی ادائیگیاں کی گئی۔ یہ ادائیگیاں کسی جرم کے اعتراف کے بغیر تھی، مگر عملی طور پر یہ اس بات کا اعتراف تھی کہ نقصان ہوا تھا۔ اخبارات میں شائع ہونے والے انٹرویوز اور متاثرہ خواتین نے بتایا کہ یہ رقم ان کے لیے مکمل انصاف نہیں تھی، مگر برسوں بعد ان کی بات سنی جانا ان کے لیے اہم تھا۔ اسی دوران تفتیشی صحافی ایپسٹن کے مالی معاملات پر کام کرتے رہے۔ انہوں نے اس کی کمپنیوں، ٹرسٹس اور کھاتوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس کی دولت کا بڑا حصہ نجی انتظامات کے ذریعے چلتا تھا۔ ابھی تک اس سوال کا مکمل جواب سامنے نہیں آیا کہ ایپسٹن کی دولت کہاں سے آئی اور کن کن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ یہی سوال اس کیس کو مسلسل خبروں میں رکھتا رہا۔ جیل کے نظام پر بھی تحقیقات ہوئی۔ سرکاری رپورٹس میں بتایا گیا کہ نگرانی میں سنگین خامیاں تھیں۔ عملے کی غفلت، کیمروں کی خرابی اور لاکس کی کمی سامنے آئی۔ ان خامیوں پر کارروائی تو ہوئی، مگر اعلیٰ سطح پر کسی بڑے عہدیدار کو سزا نہیں ملی۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ اصلاحی مرکز کے نظام میں غلطیاں ہوئی، مگر ان غلطیوں کی مکمل ذمہ داری طے نہ ہو سکی۔ ایپسٹن کے نجی جزیرے اور گھروں کی تلاشی کے بعد کچھ مواد ضبط کیا گیا اور شواہد کو مختلف مقدمات میں شامل کیا گیا، مگر چونکہ مرکزی ملزم زندہ نہیں تھا، اس لیے فوجداری کارروائی محدود رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیس ایک مثال بن گیا۔ قانونی ماہرین نے اسے بطور حوالہ استعمال کیا۔ صحافیوں نے اسے تحقیقاتی صحافت کی بڑی مثال قرار دیا۔ عدالتی ریکارڈ، گواہیاں اور فیصلے اب عوامی دستاویزات کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ سب کچھ اب تاریخ کے صفحات میں محفوظ تھا۔ ایپسٹن کی زندگی کا عملی انجام یہی تھا: ایک گرفتاری، ایک مقدمہ جو مکمل نہ ہو سکا، اور ایک موت جس نے بہت سے سوالات کھلے چھوڑ دیے۔ مگر کیس کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ متاثرہ خواتین کی بات ریکارڈ پر آ گئی، ایک قریبی ساتھی کو سزا ملی اور ایک معاوضہ نظام قائم ہوا۔ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نیا مقدمہ، کوئی نئی گرفتاری اور کوئی نیا فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ عدالتی فائلیں بند ہو گئی، تحقیقات مکمل ہو گئی اور جیفری ایپسٹن کا کیس قانونی طور پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔